घड़ियों में रात के 2 बज चुके हैं। पूरे शहर में सन्नाटा है। नौजवान मोटरसाइकिल सवार अंधेरी गलियों में किसी को ढूंढ रहा है। अचानक वो एक गली के कोने पर रुकता है। एक शख्स पहले ही उसका मुंतजिर है। दोनों हाथ मिलाते हैं। मोटरसाइकिल पर आने वाला शख्स उसे खामोशी से एक थैली पकड़ाता है। बदले में एक लिफाफा मिलता है और वो फौरन वहां से निकल जाता है। उस थैली में क्या है? कुछ ऐसा जिस पर मुल्क में पाबंदी है, जिसके बेचने पर सजा है, जिसके इस्तेमाल पर कानून कैद कर सकता है। मगर ये धंधा रुकता नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक गली का मामला नहीं, ये हर तरफ फैला हुआ एक जाल है। ये अरबों रुपए की एम्पायर है और इस एम्पायर की बुनियादें बहुत गहरी हैं। आपको हॉलीवुड की फिल्मों में हीरो, हीरोइन, विलन और उसके साथी अक्सर शराब पीते हुए दिखाए जाते हैं। फैमिली के इवेंट्स हों या फास्ट फूड रेस्टोरेंट में गपशप लगाते हुए दोस्त, बल्कि घर में बैठे माँ बेटे को भी साथ बैठकर शराब पीते दिखाया जाता है। आपको लगता है कि ये क्रिश्चियन है और ईसाईयत में शराब पीना जायज़ है। इसी तरह बॉलीवुड की फिल्मों में भी ऐसे मनाजिर आम हैं। आपको लगता है कि हिंदू मज़हब ने शराब पीने की इजाज़त दी है। सिखों को भी अक्सर टुन दिखाया जाता है और यूं आप समझते हैं कि सिवाय मुसलमानों के तमाम ही दुनिया शराब पी सकती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया की तमाम मज़ाहिब चाहे किसी बात पर मुत्तफ़िक हों या ना हों, मगर नशा एक ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने गलत करार दिया है, उससे बचने की हिदायत की है। खुसूसन शराब को एक ऐसा नशा करार दिया गया है जिसका रास्ता मुकम्मल तबाही की तरफ जाता है। तमाम मज़ाहिब जब इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि शराब हराम है, तो फिर मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शराब का निज़ाम क्यों है? पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जहाँ शराब बनाने की 4 फैक्ट्रियाँ हैं और लातादाद दुकानें। सवाल ये पैदा होता है कि एक इस्लामी मुल्क में शराब का निज़ाम क्यों मौजूद है। आज हम बात करेंगे इस निहायत अहम और हसास मौजू पर और पर्दा उठाएंगे कुछ ऐसे हकाइक से जिन्हें शायद कुछ लोग सुनने की ताब न ला सकें। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। पाकिस्तान के सूबा सिंध में शराब और बियर की फरोख्त एक सनत बन चुकी है, जिससे बड़े बड़े नाम पसे पर्दा जुड़े नजर आते हैं और ये सब सिंध आबकारी एक्ट के कमज़ोर कवानीन पर खड़ा है। इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि अरबों रुपए मालियत के इस धंधे को चलाने के लिए क़याम पाकिस्तान से अब तक बाकायदा कोई कानून साजी ही नहीं की गई। इनका अलमिया ये है कि कोई ला नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वर्बली ऑर्डर पे ये चीज़ें चला रहे हैं। और इतना बड़ा और खुले आम मंशियात, जिसको मैं खुले आम ही कहूँगा, जिसका कोई ला नहीं है, जिसका कोई कानून बना हुआ नहीं है, किसी भी किस मज़हब में नहीं है, तो ये पूरा एक माफिया और ये जानबूझ के हमारी यंग जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं। शराब की खरीदो फरोख्त पर बात करने से पहले हम आपको वाज़ेह कर दें कि इस मौजू पर सिंध के वज़ीर मुकेश कुमार चावला को मौक़िफ़ के लिए एक से ज़ायद बार न सिर्फ कॉल्स की गई, बल्कि उनको और उनके तर्जुमान शब्बीर बाबर को एक सवालनामा भी भेजा गया, मगर उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। शराब को इस्लाम में हराम करार दिया गया है और कुरान की सूरह माइदा की आयत नंबर 90 और 91 में वाज़े कहा गया है, ए ईमान वालों, शराब नापाक शैतानी काम है, उससे बचो ताकि तुम फला पा सको। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में नशा लाए उसकी थोड़ी मिकदार भी हराम है। बाइबल में नशे को गुनाह करार दिया गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़यात बतौर इबरत मौजूद हैं। ईसाईयत में ख़बरदार किया गया है कि शराब इंसान को गुमराह करती है। इसी तरह हिंदू मज़हब में भी नशावर अशिया को ममनुआ करार दिया गया है। छांदोग्या उपनिषद में शराब पीने को पंच महापातक यानी 5 बड़े गुनाहों में शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब तीनों बड़े मज़ाहिब में शराब ममनू है, तो पाकिस्तान जैसे इस्लामिक मुल्क में इसकी फ़रोख्त और तैयारी इतनी आसान क्यों, और वो भी हुकूमती सरपरस्ती में? मुस्लिम आबादियों के अंदर भी जो शराब की खरीदो फरोख्त की दुकानें हैं, ये यकीनी तौर पर हराम और नाजायज है और इसकी शरीयत में किसी किस्म की कोई गुंजाइश और इजाजत नहीं। लिहाजा हुकूमत वक़्त पर शरई तौर पर, दीनी और इस्लामी तौर पर, साथ साथ आईनी और दस्तूरी और कानूनी तौर पर भी लाजिम है कि ये जो मुस्लिम आबादियों के अंदर शराब की दुकानें, इनका लाइसेंस फिलफौर कैंसिल किया जाए। इस सिलसिले में सियासी जमातों को किरदार अदा करना चाहिए, मजहबी जमातों को फ़ाल होना चाहिए।
یہ شراب جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام برائیوں کی جڑ ہے، کیسے خدا کی رحمت آ سکتی ہے جب تمام برائیوں کی جڑ ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر پیوست ہو؟ حرام سو حرام ہے، سمجھ آئی نا؟ اس کو دنیا کا کسی مذہب میں بھی حلال نہیں بتایا، جو حرام چیز ہے وہ حرام ہے، کوئی بھی دھرم اس کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو مقررہ کتابیں ہیں، 4 وید ہو گئے، رامائن ہو گئی، یا ہمارے 18 پران ہو گئے ہیں، ان کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ شراب پینا جو ہے ہندو مذہب میں الاؤ ہے۔ اب شراب لوگوں نے اختیار کر لی ہے تو وہ فعل جو ہے ان کا ہمارے پاپ میں گنا جاتا ہے۔ پاکستان میں اعداد و شمار کے مطابق صوبہ سندھ شراب اور بیئر کی فروخت کے حوالے سے سب سے آگے ہے، اور اس صوبے میں بھی کراچی کا نمبر پہلا آتا ہے۔ سندھ میں شراب اور بیئر کی فروخت کو کنٹرول کرنے کے لیے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن موجود ہے، اس کے قوانین موجود ہیں، لیکن شراب فروخت کرنے والے ان قوانین کی ایسی دھجیاں اڑاتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ شراب اور بیئر کی فروخت کے حوالے سے سرکاری ویب سائٹ پر اور سرکاری اداروں کی جانب سے کوئی ریکارڈ فراہم نہیں کیا جاتا، جس کی دہائی خود سیاست دان دیتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی بھی اس حوالے سے بے بس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اربوں روپے کا ایک ایسا دھندا ہے جس میں اکثریت کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ مزے کی بات بتاؤں، اس میں میڈیا سے وابستہ بھی کئی چہرے شامل ہیں۔ یہ سارا کھیل سندھ میں ایک طاقتور شخصیت کے گرد گھومتا ہے جس کے اپنے درجنوں شراب کے اسٹور بتائے جاتے ہیں، اور یہ تمام اسٹور ان کے بے نامی افراد کے نام پر ہیں۔ دستیاب سرکاری ریکارڈ کے مطابق سندھ میں 178 ریٹیل وائن اسٹورز ہیں اور ہول سیل اسٹورز کی تعداد 21 ہے، جو کہ L1 اور L2 کہلاتے ہیں۔ شراب کی یہ خرید و فروخت ایک مکمل سسٹم کے تحت چلتی ہے۔ شراب اور بیئر کی خرید و فروخت کو ایک پرانے اور بوسیدہ سندھ آبکاری ایکٹ کے تحت تحفظ فراہم کیا گیا ہے، اور یہ ایکٹ انگریزوں نے اپنے دور میں اپنے لیے بنایا تھا۔ اس ایکٹ میں پاکستان بننے کے بعد کچھ تبدیلیاں کی گئیں، مگر وہ بھی ایک نظام کو ہی تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ 1977 میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے شراب کی فروخت پر پابندی لگائی، مگر اس وقت حال یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی نے سندھ اسمبلی میں شراب کی پابندی کی مخالفت کر دی ہے۔ صوبے بھر میں شراب فروخت کرنے کے تمام لائسنس کو منسوخ کیا جائے اور فوری طور پر شراب کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ سر آئی اپوز اٹ کہ اپنی رائے ہو سکتی ہے، آج تھوڑے جذباتی ہیں یہ میرے دوست۔ بات یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تو پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، اس کو ہیڈ کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، چیئرمین ان کے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اور جو سندھ حکومت ہے وہ سندھ حکومت ماشاءاللہ سے اپنی ہی لیڈرشپ کی، جو بلاول صاحب ہیں اور آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی، اور یہ بات میں اسمبلی کے ایوان میں بتا چکا ہوں پروف کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنی لیڈرشپ کو بھی جو ہے وہ ٹھیک بات نہیں بتاتے ہیں، ایسے ایسے منصوبوں کے افتتاح کرا دیتے ہیں جس کا پریکٹیکلی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بھٹو کی جو پارٹی، ان کا جو نظریہ تھا، یہ پیپلز پارٹی اس نظریے پہ ہے یا اس بھٹو کی پارٹی ہے یا نہیں؟ جب آپ کے قائد ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو پیپلز پارٹی کے تھے، انہوں نے ایک بینڈ لگایا اور آپ اس وقت اقتدار میں ہو اور 18ویں ترمیم میں آپ کے پاس سارے پاورز ہیں، تو پھر کیوں؟ بھٹو حکومت کے بعد جنرل ضیاء کی حکومت میں ایک نیا نظام لایا گیا۔ اس نظام کے تحت غیر مسلموں کو ان کے مخصوص پروگرامز کے دنوں میں شراب اور بیئر کی مخصوص مقدار خریدنے کی اجازت دی گئی۔ پرانے قانون کو ایک مافیا نظام کے تحت مخصوص لوگ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی سندھ میں شراب اور بیئر کی فروخت بھی وائن اسٹور کی آڑ میں ایک سسٹم کے تحت کی جاتی ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی فروخت کا ریکارڈ پرانے رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم ایک مہینے میں بیئر کے 16 کین اور 750 ml کی 8 بوتلیں خرید سکتا ہے، مگر حقیقتاً کتنی بوتلیں اس ایکٹ کی آڑ میں بیچی جاتی ہیں، نمبر سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تحقیقات کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا کہ گزشتہ سال سندھ میں شراب اور بیئر کی فروخت کا حجم 20 ارب روپے سے زائد تھا، یعنی ڈیوٹی اور ٹیکسز کی مد میں بھی قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ شراب اور بیئر کی فروخت کے لیے وائن اسٹور مالکان پرانے رجسٹر میں درج کھاتوں کو ہی نئے رجسٹر میں منتقل کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کسی مرے ہوئے عزیز سے ملنا ہو تو الیکشن والے دن پولنگ بوتھ پہنچ جائیں، مرا ہوا عزیز پہلے ہی ووٹ ڈال چکا ہوگا۔ تو کچھ ایسا ہی ان پرانے رجسٹر کے کھاتوں میں ہوتا ہے۔ ایسے افراد کے نام پر خریداری درج ہوتی ہے جو برسوں پہلے دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ جو تھوڑا بہت ریکارڈ مینٹین کرنے یا کہیں نہ کہیں کھپانا ہوتا ہے تو اس کے لیے نام لکھ لیتے ہیں، فرضی نام ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے،
اور بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا کہ جی وہ جو مر کھپ گئے ہیں ان کے بھی NIC استعمال ہو رہے ہوتے. میں تو یہ بول رہا ہوں کہ وہ جو اسٹاک مانیٹرنگ ہے وہ کون کرے گا, ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو مینیج کون کرے گا, اس کی مانیٹرنگ کون کرے گا. بھائی میں اگر ایک الکوہل شراب خانے کا مالک ہوں, میں کتنی لا رہا ہوں, کیسے لا رہا ہوں, کیوں لا رہا ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ جناب. دیکھ تھوڑی رہا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس کا میکینزم تھوڑی ہے یہاں. تو وہ کہتے ہیں نا, وہ وائٹ میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے, بلیک میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. اچھا ریکارڈ تو کوئی دستیاب نہیں ہے, آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ ان کے کسی سیکریٹری سے بات کر لیں, منسٹر سے بات کر لیں, تو آپ کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے گا. اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں تو قانون لاگو ہوتا ہے, اس پہ تو لا بنتے ہیں, اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ رجسٹر ہے, آپ مجھے بتائیں ایک رجسٹر ہے, رجسٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسائز ڈاکیومیشن کو پورا کرنا, کہ آج ایک اسٹور نے 20 کارٹن کی سیل کی ہے, میں وہ 20 کارٹن کی سیل کی ہے, اور دوسرے دن اس نے کی ہے 30 کارٹن کی سیل. یہ کیا کرتے ہیں, 20 کارٹن کے حساب سے جتنے بندے آتے ہیں وہ ڈیوائڈ کر کے, اس بندے نے 8 بوتلیں بیئر کتنی سیل ہوئی ہے اس کے حساب سے اس کو ایوریج بنا کے اس کو کلوز کر کے دے دیتے ہیں. بھائی ہاں آئے, اتنے بندے آئے تھے, یہ لے گئے. ایک پرمٹ پہ ایک جگہ شراب مل سکتی ہے, یہاں کوئی قانون نہیں ہے. ایک ہندو پورے کراچی میں گھومتا رہے, پوری ٹرک بنا لے, اگر تھرپارکر کا بندہ, میرپور خاص کا, حیدرآباد کا بندہ کراچی سے کیسے شراب لے رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اربوں روپے مالیت کی شراب کون خریدتا ہے, تو اس کا اندازہ غیر مسلموں کے اعداد و شمار سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے. سندھ میں رجسٹرڈ بالغ مرد اور خواتین غیر مسلمز کی تعداد 22 لاکھ سے زائد ہے, اور ظاہر ہے شراب اور بیئر کی فروخت بالغ افراد کے لیے ہی جائز ہے. لہٰذا جو ریکارڈ دستیاب ہے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ غیر مسلم مرد اور خواتین پانی کی جگہ دن رات شراب اور بیئر ہی پیتے ہیں. تبھی تو سندھ میں 20 ارب روپے سے زائد کی بیئر فروخت ہو گئی. یا پھر یہ حقیقت تسلیم کر لی جائے کہ سب سے بڑے خریدار ہمارے بھائی لوگ مسلمان ہی ہیں. پاکستان میں بالخصوص سندھ میں سب سے زیادہ آبادی ڈویژن میرپور خاص میں رہتی ہے. وہاں وائن اسٹوروں کی تعداد 10 سے 12 ہیں. کراچی میں اس سے 10-20 گنا اوپر. کیوں؟ کراچی میں تو اتنی آبادی رہتی نہیں ہے. آپ اگر اوورال اگر دیکھیں گے, سب سے زیادہ جو سیل ہے کراچی, حیدرآباد اور میرپور خاص شہر میں ہوتی ہے. اگر کراچی میں اتنی آبادی ہے تو ہمارے مندر دیکھیں 3-4 ہیں, اور اس سے 50 گنا زیادہ وائن اسٹور کراچی میں ہے. جتنی بھی شرابیں اقلیت نہیں یوز کر رہی, میں آپ کو ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا, کھلے عام مسلمانوں کو دی جا رہی ہے. دوسرا تیسرا جو ہے وہ بیٹھ کے اس کی الکوہل کی کنزمپشن کر رہا ہوتا ہے. ہاں لائسنسنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ہندوؤں کا NIC استعمال ہوتا ہے, ان کی آئیڈینٹی استعمال ہوتی ہے, کرسچنس کی استعمال ہوتی ہے. بٹ الکوہل کی کنزمپشن میں آپ دیکھ لیں میجورٹی آپ کو کون نکلے گا, وہ وہی لوگ نکلیں گے جو اس صوبے میں سب سے زیادہ میجورٹی میں مسلمان ہیں. معذرت کے ساتھ ایک حقیقت ہے یہ. اور اس میں میں تو بتا رہا ہوں نا, جتنی کنزمپشن شو کرائی جاتی ہے, اور اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے میں بات کر رہا ہوں, جتنے وائن اسٹور کا جو لائسنسنگ جو دی ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ نے, وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کی ایکویشن کے مطابق اگر یہ کنزمپشن ہندوؤں اور کرسچنس کے لیے ہو رہی ہوتی تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی وہ اگر پانی کی جگہ وہ شراب نوشی بھی کرتے رہے تو اتنی کنزمپشن نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک توق لگا ہوا ہے کہ نہیں جی لائسنسنگ کا اجرا جو ہے وہ تو ایک مائنورٹی میں سے ہوگا, اور اس کی کنزمپشن جو ہے وہ الحمدللہ مسلمان جو ہے وہ بیٹھ کے شرابیں پئیں گے. شراب اور بیئر کی فروخت کے لائسنس یافتہ اسٹور کے پیچھے بھی ایک لمبی مافیا کہانی ہے. یہ اسٹور تو غیر مسلم افراد کے نام پر ہیں, مگر یہ تمام لائسنس کن کے نام پر ہیں اس کی فہرست کوئی مہیا کرنے کو تیار ہی نہیں. حتیٰ کہ قائمہ کمیٹی کو بھی یہ علم نہیں کہ شراب اسٹورز کے اصل مالکان کون ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک بااثر شخصیت کے 35, ایک کے 25 اور ایک کے 10 اسٹورز ہیں جو ان کے بے نامی افراد چلاتے ہیں, جبکہ 10 اسٹورز کے متعلق یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ ایک مسلم طاقتور سیاسی شخصیت اس کے پیچھے ہے. اس میں جو جتنے انوالو ہیں بندے, ان سب کی آپ اگر آڈٹ کریں گے, سب کی پراپرٹیاں باہر پڑی ہیں, تو انہوں نے کیسے پیسے بھیجے, کیسے لی, ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں, کیونکہ 18 سال سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے کسی چیز کا پوچھیں تو یہ جواب ہی نہیں دیتے. آپ یہ دیکھیں, یہ بیسیکلی گورنمنٹ کے ٹیکس کا پیسہ وہ بھی چوری کر رہے ہیں.
ایٹ لیسٹ اس پہ تو کہیں ایمانداری دکھا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حرام کا پیسہ حرام میں جا رہا ہے, تو اس وجہ سے ان کا موقف ایک میں نے آپ کو واضح کہا نا کہ یہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بہت بڑی ایک مافیا ہے اور سارے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. اگر ان کے پیسے ہوتے تو یہاں نظر آ رہے ہوتے, پاکستان میں انویسٹ کرتے. ان کی پاکستان میں انویسٹ کہاں ہیں؟ کہیں بھی نہیں ہے. سارے پیسے کہاں ہیں؟ آؤٹ آف کنٹری پڑے ہیں. تو اب جو باہر ملک پیسے گئے تو کیسے گئے؟ اگر پیسے گئے ہیں تو ان کے ایف بی آر میں شو ہونے چاہیے اتنے پیسے, تو اتنا ٹیکس ہم کو ریونیو جنریٹ ہونا چاہیے ان کا. سو کچھ بھی نہیں ہے, یہ منی لانڈری کی ہے. سندھ سرکار ویسے تو کراچی کو پیرس بنانے کا دعویٰ کرتی ہے, مگر شراب کی خرید و فروخت کے لیے نہ کوئی جدید نظام ہے, نہ بائیو میٹرک, نہ نادرا کی تصدیق کا عمل ہے, اور نہ ہی کوئی ایسا سافٹ ویئر. یہی وجہ ہے کہ پولیس, مختلف ادارے, سیاسی شخصیات اور کچھ میڈیا نمائندگان بھی سسٹم سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, محکمہ ایکسائز جو نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہے, مین تو ذمہ دار اس کو ہی ہم سمجھتے ہیں, لیکن علاقہ پولیس اور جو دیگر طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پر اپنا حصہ لیتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ کچھ, میں بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ, کچھ صحافی بھی باقاعدہ طور پر ان وائن اسٹور سے حصہ لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کے بجائے مسلمانوں کو شراب فروخت کرتے ہیں. پاکستان میں مقامی تیار کردہ شراب اور بیئر کے ساتھ سب سے بڑا نیٹ ورک غیر ملکی شراب کا ہے. ایک اندازے کے مطابق غیر ملکی شراب کی سالانہ فروخت کا حجم 6 سے 7 ارب روپے بنتا ہے. غیر ملکی سفارت خانوں, کونسلیٹ کے عملے کے نام پر اور اسمگلنگ کے ذریعے غیر ملکی شراب کراچی میں لائی اور فروخت کی جاتی ہے. غیر ملکی شراب کی ایک بوتل 22,000 سے 1.5 لاکھ روپے تک کی ملتی ہے. کسٹم, اینٹی نارکوٹکس, ایکسائز کے لوگ بھی اس دھندے سے جڑے نظر آتے ہیں. کراچی میں تو شراب کے کئی اسٹورز ایک دوسرے سے معمولی سے فاصلے پر موجود ہیں, بلکہ کئی تو مسجد کے بھی بہت قریب ہیں. شاید غالب بھی کبھی کسی ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہوئے ہوں گے جب انہوں نے کہا کہ مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے, یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے. اب تو یہ دھندا ایک ایسے سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے جس میں پولیس ہو یا ایکسائز ڈپارٹمنٹ, کسی کو چیکنگ تک کا اختیار نہیں. سر اس میں سب سے پہلے دیکھیں نا, اس میں جو سرپرستی ہم کسی کو اگر نہ بھی کہیں, لیکن یہ ڈائریکٹلی ایکسائز کے انڈر میں آتا ہے. ایکسائز اس چیز کو چیک کرے کہ اس چیز میں جب ٹیکس جمع نہیں ہو رہا تو چیک کرنے والا کون ہے؟ ایکسائز ہے. تو ٹوٹل اوورال ساری چیزوں کو آپ دیکھا جائے تو سب کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے. اور ایکسائز کیوں چاہے گی اس کی مانیٹرنگ کرنا؟ کیونکہ اس میں بہت بڑا سمجھیں کہ اس کو کرپشن, اور لاسٹ 17 ایئر سے مکیش چاولہ ہی ہوتے آ رہے ہیں. تو اب یہ حکومت بتائے گی کہ اس میں ایسی کون سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو یہ اتنا ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں, یا یہ کوئی سونے کی چڑیا ہے جو یہ سارا سندھ چلا رہی ہے. تو وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ مکیش چاولہ اگر ہے یا کوئی اور اس سے زیادہ کوئی بٹ اگر دے گا تو آئے گا, لیکن اس کو زیادہ ایکسپیرینس ہے ان چیزوں میں, کیونکہ لاسٹ 3 ٹرم میں یہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو زیادہ ایکسپیرینس ہوگا اس چیز کا. یہ جو ہندوؤں کے نام پہ, کرسچنس کے نام پہ لائسنسنگ کا اجرا ہوتا ہے, ہم نے تو حکومت سے یہ بھی بتایا, بھائی بتائیں نا کس کے ہیں وائن اسٹورز. تو نام تو کوئی ہوتا ہے بیچارہ, ایک غریب سا کوئی بندہ ہوگا, اس کے نام پہ اجرا ہوا ہوگا, مگر اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی سیاسی ہاتھ ہوگا, کوئی دوسرا ہاتھ ہوگا. تو یہاں پہ تو زیادہ تر ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے جو جتنے حکمران ہیں انہی کے چلنے بھائی وائن سٹورز. تو یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہے, یہ والی بات ہے. حقائق بتاتے نہیں ہیں, کیونکہ اگر حقائق سامنے آ جائیں گے تو پھر لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے گا نا, یہ پورا نظام عیاں ہو جائے گا کہ کس طرح ایک فلاں مشہور بڑا سیاستدان وہ ایک کسی وہ ہندو کے نام پہ, کسی کرسچن کے نام پہ جو ہے وہ شراب خانہ کھولتا ہے, اور ماشاءاللہ سے جیسے ہی اس پہ اگر کہیں شکایتیں ہوتی ہیں, کچھ ہوتا ہے, دیگر چیزیں ہوتی ہیں, تو پیچھے سے اسی بڑے سیاستدان کا فون آتا ہے اور سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مطلب آپ اپنی قوم سے ڈائریکٹلی دھوکہ دہی کر رہے ہیں جناب. اور سندھ حکومت اس میں پی ایچ ڈی کر کے بیٹھی ہوئی ہے, سندھ حکومت کے وزراء پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے. پاکستان میں شراب کی کہانی صرف ایک مشروب کی کہانی نہیں, یہ قانون, مذہب, معیشت, سیاست اور انسانی رویوں کی پیچیدہ داستان ہے. پاکستان میں شراب ہے, اس کے کارخانے ہیں, یہ گھر گھر پہنچتی ہے. اربوں روپے کی اس پوری امپائر میں پولیس, بیوروکریسی, سیاستدان سب کا حصہ ہے. ریکارڈ تو موجود ہے, لیکن سب کے لیے الگ الگ.
खुफिया अलग और दिखाने के लिए अलग। मगर सवाल ये है कि क्या हम ऐसा निज़ाम बनाने के काबिल हैं जहां कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने वालों की पकड़ हो सके, जहां मखसूस अफराद की जेबें भरने का सिलसिला रुक सके, जहां कानून सिर्फ कागज़ पर ना हो, जहां नाम इस्लामी जमहूरिया हो तो अमल भी इस्लामी हो।